बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हामिद महमूद राय। चूँकि इससे पहले जो आप जिन टीचर से आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं तो उनके अपने लेक्चर होंगे, तो मैंने कुछ सर्च किया था, देखा था, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद इसमें कुछ मेरे नुक्ता नज़र से कुछ कमी है। तो उस हवाले से मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा दूसरा सेशन चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसको हमने रिवीजन का नाम दिया है, तो रिवीजन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम जो है वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे मिलजुल कर कि वो चीज़ें जो कि कुछ तशना रह गई हैं, जिनमें कुछ कमी मुझे अपने तौर पे फ़ील हुई है, या मैं देख रहा था कि कुछ लेक्चर जो हैं वो मिस हैं, तो गो कि आपने उनको तैयार तो किया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि शायद उसमें जो थोड़ी बहुत कमी या कोताही थी उसको मैं अपने लेक्चर्स के ज़रिए से कोशिश करूँगा कि आपके मेयार पे पूरा उतरूँ। तो उसमें मैंने ये जो 9th क्लास है इसकी जो पहला चैप्टर है उसका जो आप यूँ कह लें कि पहला क्वेश्चन है उसको किया है, पिक किया है, और मैंने ये तमाम जो लेक्चर अभी हम आगे चलकर अटेंड करेंगे उसमें जो रिड्यूस सिलेबस है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपको टू द पॉइंट वही जो है वो लेक्चर या टॉपिक जो है वो सुनवाए जाएं जो कि मौजूदा आप यूँ कह लें कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे पहले अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम देखते हैं कि नज़रिया से क्या मुराद है, आइडियालॉजी ज़ाहिर है इसमें हम जो है वो उसकी तारीफ़ देखेंगे कि वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया में नज़रिया सियासी और तमद्दनी असूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहज़ीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो आप यूँ कह लें कि समाजी इल्म पे अबूर रखने वाले लोग हैं उन्होंने अपने तौर पे तारीफ़ें की हैं। इसी हवाले से हम देखते हैं कि नज़रिया के जो माखज़ हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ आइडियालॉजी। नज़रिया आम ज़िंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर उस्तवार होती है, बिलाशुबा नज़रिया हयात और लाहे अमल नज़रिया कहलाता है। और इन अनासर के लोगों के अंदर नज़रियात की तश्कील करने में आम जो है वो किरदार अदा करते हैं। मसलन कॉमन रिलीजन या मुश्तरका मज़हब जो होता है वो एक पूरी माशरती ज़िंदगी पर जो है वो गहरे असरात रखता है। हर मज़हब ने समाजी तल्लुकात को मखसूस नज़रियात की रोशनी में उस्तवार किया है। यूरोप में ईसाईयत के तहत, जापान में नज़रिया जो है वो बुद्ध मत के तहत, हिंदू नज़रिया हिंदुज़म के तहत, और मुसलमान नज़रिया इस्लाम के तहत ज़िंदगी बसर करना का नाम है। इसी तरह से कॉमन रेस या मुश्तरका नस्ल जो है वो भी किसी के नज़रिए को डेवलप करने में अहम एक बंधन के तौर पे जाना जाता है। फिर मुश्तरका ज़बान और रहाइश यानी कि कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी के एक ही जगह के रहायशी और ज़बान बोलने वाले जो है वो भी एक नज़रिए को तक़वियत देने में आप यूँ कह लें कि कार फरमा होते हैं, या उनमें उनके नज़रियात में यकसानियत नज़र आती है। मुश्तरका रवायात, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तहज़ीब व तारीख़, मुश्तरका रस्म व रवाज, मुश्तरका ज़बान, मुश्तरका जोग्राफियाई हदूद। और इसी तरह से हम कहते हैं कि जो नज़रिया है उससे क्या मुराद है कि नज़रिया मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए बनाया गया कोई मंसूबा होता है। फिर हम कहते हैं जी कि इसकी अहमियत यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियालॉजी जो है उसको देखते हुए हम ये कहते हैं कि इसकी अहमियत को कैसे इंसान जो है वो अपने आगे बढ़ने, तरक्की करने, ख्वाहिशात की तकमील
اور آرزوؤں کی آسودگی کے حصول تک بیدار کیے رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی میں نظریے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ جو ابھی نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ اس کی اہمیت کو مزید جو ہے واضح کرتے ہیں۔ مثلاً قوموں کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، قوموں میں شعور قائم رکھنے کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی جو قوموں کی زندگی میں ثقافتی تحریک کی بنیاد ہے وہ کسی نظریہ پہ ہی مرتکز ہوتی ہے، اور نظریہ انسانی زندگی کا محور ہے، اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظم و ضبط حاصل کرنا، قومی حقوق و فرائض، قوموں کے زندہ اور متحرک نظرانہ نظریہ کی حفاظت کرنا۔ غرض کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریہ کی حیثیت روح کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم روح کے بغیر بیکار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں نظریہ نہ ہو تو وہ بیکار ہوتی ہے۔ کسی قوم کا خاتمہ کرنا ہو تو اس قوم کا نظریہ حیات چھین لینا ہی کافی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے۔ میننگ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ برصغیر کی تاریخی پس منظر میں نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ یعنی یہ مسلمانوں کا وہ خیال تھا جس کی بنا پر وہ ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں نظریہ اسلام ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام پر ہے، اور اس کا اس سرزمین پر نفاذ صدیوں تک رہا ہے۔ یہی وہ لاہ عمل ہے اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا۔ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ حیات کو ہم معنی قرار دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر کی صدیوں تک مسلمانوں میں حکومت کی ہے برصغیر پر، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ انگریزوں کا راج ہوا تو مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، اور غیر مسلموں کے آپ یوں کہہ لیں کہ اقتدار کے نیچے کافی عرصہ گزارا، اور جب انگریزوں کا راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ میجارٹی از اتھارٹی کے بنیاد پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلم عوام میں تحفظ، وقار، آزادی کے لیے کوششیں کی۔ انہی اکابرین جن میں سر سید احمد خان، قائد اعظم، علامہ اقبال اور دیگر بے شمار جو ہے رہنما تھے، جن کی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے وہ نظریہ آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا نظریہ یا پاکستان مرز وجود میں ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی جو تعریف ہے اس میں پاکستان میں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے اور ایک تجربہ گاہ کے حصول کے لیے سوچ کا نام ہے۔ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے اپنے مختلف مواقع پر جو فرمودات بیان کیے ہیں ان میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان کی آپ یوں کہہ لیں کہ اساس جو ہے یا بیسس جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان وہ انہی عقائد پر رکھی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد و عبادات، عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت کا فروغ، اخوت و بھائی چارہ اور شہریوں کے حقوق و فرائض جیسی اسلامی اقدار نظریہ پاکستان کی اساس ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عقائد و عبادات میں الہامی کتب پر ایمان لانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت اور ان کو جو ہے وہ آخری نبی ماننا، ملائکہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی مجموعے کا نام جو ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اسی طرح سے ملائکہ اور الہامی کتب ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، اور اسلام کا جو پہلا رکن ہے توحید و رسالت،
یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے ایمان کا اولین جزو ہے۔ اب عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اس کو جب ہم اساس قرار دیتے ہیں تو اسی طرح سے جو اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز، اور تیسرا رکن روزہ، اور چوتھا رکن زکوٰۃ، اور پانچواں رکن حج، تو ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بیسڈ ہے ایک اسلامی معاشرہ۔ اسی طرح سے چونکہ ہم نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو عقائد و عبادات کے بعد دوسرا جو نمبر ہے وہ عدل و انصاف اور مساوات کا ہے، کہ جسٹس اینڈ ایکویلٹی، کہ ہر انسان کو اس کا حق، یعنی کہ اس کو معاشرے میں عدل و انصاف اور مساوات کا حق ملنا چاہیے، اور مسلم معاشرہ جو ہے اس کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ جمہوریت کا فروغ، یعنی کہ اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد ہی مشاورت اور جمہوریت پر ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے بھی فروری 1948 میں سبی کے مقام پہ یہ بتایا تھا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ اسی طرح سے اس کا جو نظریے کی جو چوتھی اساس ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ اسلامی معاشرے میں اخوت اور بھائی چارہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ میثاق مدینہ اور اسی طرح کی دیگر جو ریاست مدینہ کی میں حقوق العباد، یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کے ساتھ مشفقانہ رویہ، زکوٰۃ اور خیرات کا نظام، سود کو حرام قرار دینا، اور اسی طرح سے باقی جتنے معاملات ہیں اس میں ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ پانچواں اس کا نقطہ ہے کہ شہریوں کے حقوق و فرائض، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن، کہ کون سے حقوق کس کے ہیں اور کون سے فرائض کس کے ہیں، تو یہ بھی ایک اسلامی معاشرہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی، کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دینے کی سوچ بھی قیام پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی، اور قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان و مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کا دو قومی نظریہ جو ہے وہ اس کا ارتقاء ہوتا ہے، اور اس ارتقاء میں جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ باقی چیزیں اس میں سر سید احمد خان، قائد اعظم اور جو دیگر ہمارے زعماء ہیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ حصہ لیا، اور پھر ایک موومنٹ چلی، آپ یوں کہہ لیں کہ تحریک پاکستان کی موومنٹ، گو کہ اس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوتی چلی گئیں، اور سر سید احمد خان، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، قائد اعظم محمد علی جناح، اور اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر، اور پھر مختلف جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مراحل سے ہوتا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کبھی جو ہے وہ باقی اقوام کے ساتھ جو ہے وہ کئی دفعہ لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ گئی، اور پھر اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنا ایک نظریہ یا اپنی ایک منزل جب سیٹ کر لی، تو پھر اس کے حصول کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک رہنما اور اکابرین جو ہے وہ اس مسلمانوں کے قافلے کو لیڈ کرنے کے لیے آتے چلے گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی قیادت میں بالآخر جو پاکستان ہے اس کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوا۔ تو بچوں، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں ایک طرح سے ریویژن جو ہو رہی ہے، تو اس میں شاید کچھ چیزیں جو تشنا رہ گئی تھیں یا جو لیکچرز مجھے وہ جو ہے وہ نہیں ملے، تو میں نے کوشش کی ہے، اپنی سی ایک پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ، اس فلو کے ساتھ آپ کا جو وہ پریویس آپ یوں کہہ لیں کہ ٹاپکس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلا گو کہ اس ریویژن میں چیپٹر نمبر 3، 4 بھی شامل ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پہلا اور دوسرا چیپٹر بھی یہ اپنے آگے آنے والے
اس میں لیکچرز میں جو ہے وہ ہم موضوع بحث بنائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے یا وائس میسیجز کے ذریعے سے اگر آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے ان کے جوابات. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا ہے کہ آپ کو گوگل فارمز کی شکل میں جو ہے وہ کویسچن بھیج دیا جائے گا. جو آپ کی ڈیلی اسائنمنٹ ہوگی اس میں 2 شارٹ کویسچن میں نے رکھے ہیں، اور وہ آپ کے پورے کورس میں سے ہیں. یہ جو 4 چیپٹر ہیں آپ کے، ان میں سے ہیں، چونکہ آپ تمام کورس پڑھ چکے ہیں تو انہی میں سے بک میں سے ہی وہ کویسچن آپ کو لکھے گئے ہیں، آپ کو بھیجے جائیں گے، اور آپ نے ان کا جواب جو ہے وہ دینا ہے، اور 2-3 گھنٹے کے اندر ہی اس کا جواب مجھے میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ مل جانا چاہیے، اور پھر میں چیک کر کے تو آپ کو وہ اس کا وہ دے دوں گا. یہ دونوں ٹائم، یعنی کہ ایک تو کلاس کے ٹائم میں، اور دوسرا یہ جو آپ نے اپنا اسائنمنٹ ہے اس کو آپ نے ضرور جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی حاضری جو ہے وہ آگے جو کے ایم سی انتظامیہ ہے اس کے پاس جائے گی، اور وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو بچے حاضر نہیں ہوں گے تو ان پہ اگر وہ کوئی فائن کرتے ہیں یا کوئی اور سزا تجویز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ جانیں اور وہ جانیں. لیکن کوشش یہ کیجیے کہ خود بھی اور باقی دوستوں کو بھی جو کہ کلاس میں ہے 9th کلاس میں، ان کو آپ اس لیکچر میں ضرور شامل کریں. اور اگر آپ کی کوئی کوائریز بنتی ہیں، کوئی سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ٹاپک کے مطابق آپ وضاحت چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، میں حاضر ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا کہ 2-4 لیکچرز میں جو یہ ہمارا سابقہ جتنا بھی کورس ہے اس کو ہم ایک برڈ آئی ویو ہی سے ہی لیکن اس کو کور کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. کوشش کیجئے گا کہ اپنی حاضری بھی آپ کی پوری ہو، اور آپ کو جو ڈیلی اسائنمنٹ ملے اس کو آپ نے پراپر طریقے سے جو ہے وہ دینا ہے. اس کے لیے میں کوشش کیا بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوگا کہ آپ ایک پیج لے لیں، پیج پہ آپ کے جو 2 کویسچن پوچھے جائیں گے ان کے آپ آنسر لکھیں 5-7 لائنوں میں. ایک پیج پہ 2 آنسر ایزیلی آ سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ آپ تصویر لے لیں اور وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گوگل فارم میں ہی فل کر کے بھیج دیتا ہے تو وہ بھی اس طرح سے بھی مجھے مل جائے گی. لیکن چونکہ بہت سے بچوں کو گوگل فارمز کا یا وہ کہ اس سے اتنے آپ یوں کہہ لیں کہ کنوینئنٹ فیل نہیں کریں گے، تو کوشش میری یہ ہوگی کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی موبائل سے ایک پکچر لے لے، اور پکچر لے کے اس آنسر کو جو آپ کویسچن کا آنسر لکھیں گے، دونوں آنسر ان کی پکچر لے لیں اور وہ مجھے سینڈ کر دیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون رکھتے ہوئے ہم ڈسکس کر لیں گے کہ کس کا جواب صحیح ہے کس کا نہیں.